बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम को एक दफ़ा फिर मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी के फ़ेसबुक के ऑफिशियल पेज पे होने वाली ट्रांसमिशन में साबिर रहमत में हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी गुज़िश्ता कई प्रोग्राम नात के हवाले से, कई मज़ाकिर नात के हवाले से अपने मिज़ाब रहमत की ट्रांसमिशन में मुनक़्क़िद करती आ रही है, और इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन के एराज़ के हवाले से और नात गो शुरा के हवाले से भी हमने कई प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। आज का प्रोग्राम दीगर प्रोग्रामों से कदरे मुख्तलिफ, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि आज की जो नशिस्त है वो एक खालिसतन इल्मी नशिस्त है, और ये क्रेडिट भी मसरूर कैफ़ी नात अकेडमी को हासिल हो रहा है कि नात के साथ साथ हमारे बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने इल्मी सतह पर बहुत काम किया, दीन की खिदमत की, और एक ख़ास नज़रिया तसव्वुफ़ पे आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे मेहमानान गिरामी, बहुत ख़ास अहबाब आज हमारी नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक ख़ास मौजू है, और आज के मौजू का जो उन्वान हमने रखा है वो है शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात के फ़रोग़ में हज़रत आला सैयदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह साहब मुजद्दिद गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैहि का किरदार। आप जैसा कि तमाम अहबाब जानते हैं कि असर हाजिर में हज़रत इब्न अरबी, शेख अकबर इब्न अरबी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू उन पे हो रही है, और आज अब वो लोग भी उनको डिस्कस करते हैं जो शायद उनको सही से जानते भी नहीं। और उसकी एक ख़ास वजह हालिया दिनों में जो तुर्की ड्रामे हमारे यहाँ चले, उनमें हज़रत इब्न अरबी का एक करैक्टर दिखाया गया, और आप तमाम ने उसको देखा। आपने उसको उस ड्रामे के करैक्टर तक देखा, और उसी हवाले से अमूमी तौर पे अवामी सतह पे उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। लेकिन हज़रत शेख अकबर की ज़ात और उनकी खिदमात किस कदर बड़ी हैं, उसका अहाता हम आज अपने मौजूद मेहमानों से डिस्कस करके हम उसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पे हज़रत आला पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि बदर सग़ीर में अगर हज़रत इब्न अरबी अलैहि रहमा के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो अगर कोई शख्सियत या कोई ज़ात हमें नज़र आती है जो उन पे जिसने काम किया, या कोई अथॉरिटी अगर हम कहना चाहें, तो वो हज़रत आला की ही ज़ात व सिफ़ात है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन बुज़ुर्गान दीन के हवाले से हम गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे इनकी तालीमात के हवाले से हम आपके सामने एक जायज़ा पेश कर सकें अपने महदूद वक्त के अंदर। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। मेरी दाएं जानिब सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम मेहमान जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, गोल्डा शरीफ से तशरीफ़ लाए, हज़रत क़िबला मुफ्ती सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह गोल्डवी दामत बरकातुहू आलिया। आप जैसे मैंने आपसे आपके गोश गुज़ार किया कि आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, और तालीफ़ से भी आपका ताल्लुक़ है। कई माशाअल्लाह किताबों की आप मुसन्निफ़ भी हैं, और आपका जो सबसे बड़ा हवाला है वो दर्स व तदरीस है, और एक अरसे से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं। आपके वालिद गिरामी भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके वालिद भी मुफ्ती, मुफ्ती इब्न मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे गोल्डा शरीफ के फैज़ याफ्ता और गोल्डा शरीफ के मुकीम हमारे दरमियान मौजूद है। तो आज इनसे ख़ास तौर पे हज़रत आला के हवाले से हम और हज़रत इब्न अरबी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनके साथ हमारे अहद के बड़े मारूफ स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर कि जो कि ख़ुद भी निस्बत रखते हैं गोल्डा शरीफ से, और कुरान मजीद के हवाले से आपका थीसिस है ये, और इल्म बलागत के हवाले से कराची शहर में अगर हम कहें कि किसी को हम जानते हैं तो वो क़िबला गाही
ڈاکٹر کامران قریشی صاحب ہیں، جو کہ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، درس اور تالیف اور تصنیف بھی آپ کا حوالہ ہے، بہت سارے حوالے ہیں، ماہر تعلیمیات بھی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاص اتھارٹی رکھتے ہیں الحمدللہ اس موضوع کے حوالے سے، تو آج ہم نے انہیں بھی مدعو کیا ہے، انہیں تکلیف دی ہے، تو آج انشاءاللہ ان سے بھی ہم اکتساب کریں گے۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے سرپرست، ہم کہیں کہ ان کو علمی سرپرست مسروق حفینات اکیڈمی کے حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ کی، جن کے بغیر ہماری ہر نشست ادھوری ہے، تو وہ آج ہماری خصوصی درخواست پہ حضرت والا نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور آج کی نشست میں نعت خواں ہم نے خاص طور پہ، یہ میں اپنی بات کروں کہ میں نے وہ گزارش کی کہ آج کی نشست کے لیے نعت خواں اگر کوئی ہو سکتا تھا میری نظر میں تو وہ صرف مسروق حفینات اکیڈمی کے منتظم اعلیٰ جناب محمد ابرار حسین صاحب، استاذ النعت خواں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی اپنی عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کے فروغ میں حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کردار، اس عنوان پہ ہم گفتگو شروع کریں۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے ہو، تو میں دعوت دینا چاہوں گا جناب محمد ابرار حسین صاحب کو کہ وہ نعت پیش کریں، اور خاص طور پہ گولڑا شریف کا ذکر ہو رہا ہے تو پیر قطب الحق گیلانی دامت برکاتہم عالیہ کا کلام اگر آپ پیش فرمائیں تو بڑی نوازش۔ جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے تمامی معتبر مقتدر مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس اکیڈمی کو میں تشریف لائے، اور اس اہم موضوع پر آپ کی یقین گفتگو سے ہمیں استفادہ حاصل ہوگا۔ نعت کے چند اشعار اسی دیار کے پیر سید غلام قطب الحق گیلانی گولڑا شریف کے کلام کے چند اشعار میں شامل کر رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، یاد جس وقت مدینے کے در و بام آئے، میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے، میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے، خوبصورت شعر کہ اے میرے عشق مسیحا تیری جانب ہے نظر، اے میرے عشق مسیحا تیری جانب ہے نظر، تو جو آئے تو بیمار کو آرام
جو آ جائے تو بیمار کو آرام آئے. خوبصورت شعر. کہ آرزو ہے جو میرے دل کو تو بس اتنی ہے. آرزو ہے جو میرے دل کو تو بس اتنی ہے کہ تیرے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. کہ تیرے در کے فقیروں میں میرا نام آئے. ناز کرتا ہوا قسمت پہ مدینے پہنچے جس کو یا شاہ دو عالم تیرا پیغام آئے. خوبصورت مقطع. کہ جب کبھی تشنا لبی حد سے بڑھے قطب میری. جب کبھی تشنا لبی حد سے بڑھے قطب میری. میرے لب پر شہ کوثر کا فقط نام آئے. میرے لب پر شہ کوثر کا فقط نام آئے. یاد جس وقت مدینے کے دروں بام آئے. میرے آنسو غم فرقت میں میرے کام آئے. سبحان اللہ. محمد ابرار حسین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب پیر قطب الحق گیلانی دامت برکاتہم عالیہ کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرات گرامی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کا موضوع ایک علمی موضوع ہے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت شیخ ابن عربی کی تعلیمات کے فروغ میں حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار. میں اپنے ایوان سے سب سے پہلے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت قبلہ گاہی مفتی سید عزیز الرحمن گولڑوی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی جانب چلتا ہوں. حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک امیج آج ہمارے معاشرے میں جو کہ بن گیا ہے ڈرامے کی وجہ سے، وہ ایک خاص طرح کا ایک امیج ہے جس میں آپ کو طبیب دکھایا گیا ہے، آپ کو ایک ناصح کے طور پہ دکھایا گیا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم ان کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے، اگر آپ اس کا ایک سرسری سا احاطہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں تو بڑی مہربانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص چیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات نوازشات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی جانب رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام انہی ہستیوں میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی بھی دیتا ہے اور اپنے قرب کے مراتب سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز دنیا تصوف میں ایک ایسا عظیم نام ہے کہ جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، یورپ، عرب اور دیگر تمام ممالک میں، افریقہ وغیرہ، ان سب میں یکساں ان پر تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ہوتی رہیں گی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا سلسلہ ایک جو تصوف کے فلسفے کا سلسلہ ہے، جو فکری دھارا ہے، وہ پوری دنیا سے مختلف اور انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ان کے جو فکری کلام ہے جو ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے اور لوگ اس پر تحقیقات کرتے چلے آ رہے ہیں، اس تک رسائی ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ انتہائی عرفہ و اعلیٰ ان کا کلام ہے، جس تک پہنچنا بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کے لیے بھی بہت دشوار رہا ہے۔ جہاں تک حضرت شیخ اکبر اور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کے باہمی ارتباط اور ربط کی بات ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ملفوظات میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ، ان کے والد عرب، علی عرب ان کے والد کا نام تھا، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میرے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد سے نوازے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ تیرے نصیب میں، تیری قسمت میں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو وہ عرب جو ہے، علی عرب جو حضرت شیخ اکبر کے والد تھے، وہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کی، حضرت اگر لوح محفوظ پر یہ لکھا ہے اور میری تقدیر میں نہیں ہے نرینہ اولاد، تو پھر مجھے آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے، تو میری پشت کے ساتھ پشت ملا، میں وہ بیٹا تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مبارک پشت سے علی عرب کی پشت میں منتقل ہوئے اور پھر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ چیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کائنات میں، اور ان کے چننے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو ان کی پیدائش بھی اسی طرح سے مخصوص طریقوں سے ہوتی ہے، وہ نہ عام ہوتے ہیں نہ عام رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی مختلف ممالک میں ان کا فیض جاری و ساری رہا۔ اندلس میں یہ پیدا ہوئے اور دیگر مقامات پر بھی انہوں نے اپنے فیض کو جاری کیا، اور خصوصی طور پر جو ان کی بہت سی کتابیں ہیں حضرت شیخ کی، ان میں جو اہم ترین جو منظر عام پر کتابیں ہیں، جن کو علماء اور تمام لوگ سکالرز حضرات بھی ان پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں، وہ ہیں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ۔
حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کتابوں پر خصوصی دسترس رکھتے تھے، کیونکہ یہ انتہائی دقیق بلکہ ادق ترین کتابیں ہیں، اور اس دور میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو ان کے مفاہیم و مطالب تک مکمل رسائی رکھتے ہوں اور خاص طور سے ان کے بیان پر قدرت رکھتے ہوں۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ بھی چونکہ دنیا تصوف کا وہ نام ہے کہ جو چیدہ و چنیدہ ہی لوگوں میں سے ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء فضلاء جو اس وقت کے نابغہ روزگار لوگ تھے وہ بھی اش اش کر اٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شیخ بھی آپ کی اس وجہ سے آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے کہ وہ فتوحات اور فصوص الحکم پر انتہائی دسترس رکھتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں جہاں درس نظامی پڑھاتے تھے، درس نظامی کی بہت سی کتابیں ابتدائی کتابوں سے لے کر منتہی کتابوں تک تمام یکساں پڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں چونکہ مدارس اسلامیہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور طلباء علماء فارغ ہوتے ہیں، اساتذہ بھی فارغ ہوتے ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے جید علماء کا ایک جمع غفیر اس وقت کے گولڈہ شریف میں حاضر ہوتا تھا۔ جو اس وقت کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت گولڈہ شریف کیپٹل آف پاکستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک پسماندہ دور افتادہ قصبہ تھا، اور وہاں تک رسائی ہر بندے کے لیے ممکن نہیں تھی۔ تو دور دراز سے ایران، افغانستان اور ہندوستان، دہلی، لکھنؤ وغیرہ سے بھی لوگ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فصوص الحکم کا درس لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ فصوص الحکم کی وہ تفہیم جو عام لوگ نہیں کر پاتے تھے، وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جس میں منطقیانہ رنگ بھی ہوتا تھا، فلسفیانہ رنگ بھی ہوتا تھا، اور صوفیانہ رنگ تو ہوتا ہی تھا۔ اب قابل ذکر جو بات ہے اس سارے سلسلے میں میرے نزدیک، جو میرا جہاں تک حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ پر مطالعہ ہے اور حضرت شیخ اکبر پر جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ان کے میں تو اس کا دعویٰ ہی نہیں رکھتا، بلکہ بڑے بڑے ہمارے اساتذہ اس کا دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہم شیخ کے کلام کو سمجھتے ہیں، میں تو کیا حیثیت میری کیا۔ بہرحال ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلبی اور باطنی جھکاؤ شیخ اکبر کی طرف ہے، اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت شیخ اکبر کا توسع ہے، کہ حضرت شیخ اکبر کے سینے کی کشاد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پایہ حیثیت کو ہر لمحے ہر چیز میں ملحوظ رکھنا، یہ شیخ اکبر کا ترہ امتیاز تھا۔ اور اسی سینے کی کشاد کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے اپنے سینے میں سمو لیا، اور وہ آج کے عصری تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہمارے ہاں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، وہ اس سینے کی عدم کشاد کی وجہ سے لیتے ہیں کہ کہیں سنی اور شیعہ کی لڑائی ہے، کہیں سنی اور دیوبندی کی لڑائی ہے، کہیں بریلوی اور اہل حدیث کی لڑائی ہے۔ تو ان تمام لڑائیوں سے نکل کر بالا تر ہو کر جو بات کرتا ہے وہ صوفی کرتا ہے، اور وہ بات ہوتی ہے محبت کی بات، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک نعت اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، حضرت ابرار صاحب کی ماشاءاللہ مسرور کیفی اکیڈمی ہے، اور نعت کے حوالے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آخری جو اس کا مقطع ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ پنجابی ہے، ایک حصہ اس کا
اس بند کا عربی ہے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں زبانیں ایک لحاظ سے اجنبی زبانیں ہیں، عربی بھی اور پنجابی بھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی محافل میں دیکھا ہے کہ لوگ اس عربی پر بھی جھومتے ہیں اور پنجابی پر بھی جھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سینے کی کشاد جو ہے یہ دوسرے سینوں میں اترتی ہے۔ بألفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ از دل خیزد و بر دل ریزد، دل سے اٹھتی ہے اور دل پر ہی برستی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے شیخ اکبر کے سینے سے کشید کی، اور وہ کشید کر کے دوسروں کے سینے کی کشاد کی۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے صرف ایک شیخ اکبر کے فلسفے کو نہیں پڑھ رکھا تھا، تقریباً سینکڑوں کے قریب علوم ہیں کہ جن پر بلا مبالغہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف میں مبالغہ آرائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ وہاں چونکہ حضرت کے آستانے کا ایک جاروب کش ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میں نے حضرت کی لائبریری سے بلا واسطہ استفادہ کرنے کا شرف مجھے ملا ہے۔ حضرت کے ہاں جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ایسے ایسے ادق ترین علوم پر ہیں کہ جن علوم کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، علم کیمیا، ریمیا، سیمیا، ایسے ایسے علوم، جفر اور ریاضی پر تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اکبر جس طرح ایک مکمل دستگاہ رکھتے تھے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ان کو دسترس حاصل تھی علم ریاضی پر۔ اگر وقت ہو تو میں علم ریاضی سے ایک آپ کی چیز عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اسی طرح اپنی روحانی اور عرفانی مجلس سجا کر بیٹھے تھے۔ علماء جو بہت بڑے بڑے اس دور کے عہد کے نامور لوگ وہ آپ کے گردا گرد ہر وقت ہی حلقہ بنائے رکھتے تھے، اس وقت بھی وہ بیٹھے تھے۔ تو ایک انگریز پادری آیا، وہ بشپ تھا کوئی انگریزوں کا، وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تبیان لکل شیء، یہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ اسلام کا اتنا عظیم نام ہے، اور ان پر اتنی بڑی ایک مصیبت آئی، ابتلا آیا کہ کربلا جیسی مصیبت سے وہ گزرے، تو قرآن کریم میں تو حضرت امام حسین کا نام تک نہیں ہے۔ تو آپ یہ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان موجود ہے؟ سوال اس کا واقعی معقول تھا اور اچھا سوال تھا۔ حضرت صاحب علماء کی طرف متوجہ ہوئے جو ارد گرد اپنے ان کے طلباء علماء بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ جواب دو۔ سب لوگ خاموش بیٹھے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت نے اس پادری سے پوچھا کہ پادری صاحب آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے، اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے قرآن کریم پر، اور میری جیب میں موجود ہے پاکٹ سائز کا قرآن۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ پادری صاحب کو قرآن فہمی کا اور قرآن پڑھنے کا دعویٰ ہے، ہم نے تو عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لیکن ہمیں دعویٰ نہیں ہے قرآن فہمی کا۔ پادری صاحب سے کہا اچھا اگر آپ نے پڑھا ہے تو کہیں سے پڑھیے۔ پادری صاحب نے جیب سے قرآن نکالا، مؤدب ہو کر بیٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک دیا، ان سے فرمایا کہ اعوذ باللہ تو قرآن کا جز نہیں ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھ دیں، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھ دیا، بس کافی ہے. اس کے بعد جو آپ نے گفتگو فرمائی وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا قلم کاغذ نکالیں، لکھیں امام حسن، لفظ تھے امام حسن، اس کے اعداد لکھیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش لکھیں امام حسن کی. پھر فرمایا ان کی تاریخ شہادت لکھیں. پھر فرمایا کہ اب امام حسین لکھیں، ان کی تاریخ پیدائش لکھیں، اس کے امام حسین کے اعداد، پھر ان کی تاریخ پیدائش. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں فگرز میں ہوں گی 1 2 3 میں. پھر امام حسین کی تاریخ شہادت لکھیں. پھر ان کا جائے شہادت کا وہ بھی لکھوایا، کرب و بلا، الفاظ آپ نے لکھا ہے کرب و بلا، اس کے اعداد لکھیں. وہ جب سارے اعداد اس پادری نے لکھے تو آپ نے فرمایا اب ان کو جمع کر کے دیکھیں. جب انہوں نے جمع کیا تو وہ 786 کا عدد تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ نے تو ابھی صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بھی ذکر ہے، ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے، تاریخ وفات ہے، امام حسین کا ذکر ہے، نام ہے، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے وفات، کرب و بلا بھی موجود ہے، اور دونوں بھائیوں کے امام ہونے کا ذکر بھی ہے، کیونکہ آپ نے امام حسن امام حسین لکھوایا تھا. تو ابھی تو آپ نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، تو اتنی چیزیں اس بسم اللہ میں موجود ہیں، تو آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو ان کی تو تمام لائف ہسٹری آپ کو اس میں مل سکتی ہے. لیکن اس وقت آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور علوم کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک جلد کی کتاب کے اندر ساری چیزیں نہیں آتی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ صرف علم ریاضی پر آپ کو اتنی دسترت تھی، اتنی کمانڈ تھی، کہ اچانک ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے اور آپ اس قدر پرزور قسم کا اس کو جواب دیتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان الہی علوم میں سے تھا، وہبی علوم میں سے تھا، یہ مرتضوی علوم میں سے تھا، یہ غوثوی علوم میں سے تھا، اور یہ حضرت شیخ اکبر کے روحانی علوم میں سے تھا، کہ جس میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ نے اس قدر فی البدی جواب ان کو عطا فرمایا. جزاک اللہ شاہ صاحب. آپ کی گفتگو سیل ممتنع کی طرح ایسی کہ آپ گفتگو کیے جائیں، ہم سنے جائیں، اور حقیقت ہے کہ آپ کی گفتگو میں بڑا ایک لطف بھی آ رہا تھا. جیسا کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے ایک، میں تو کہتا ہوں انتہائی مفصل انداز میں ہمارے آج کے موضوع کا پورا احاطہ کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کے کلام پہ ہی گفتگو مکمل ہو گئی. لیکن حقیقت ہے ہمارے اور بھی اسکالر ہیں، کچھ ذہن میں اور بھی کچھ سوالات ہیں، ہم اس کی طرف آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں ایک آج کے موضوع سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے ابن حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے. تو آپ کا جو نظریہ وحدت الوجود ہے، یقیناً یہ بہت ڈسکس ہوتا ہے عمومی طور پہ، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی عوامی سطح پہ کہ اکثر وہ لوگ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے حقیقی معنوں سے واقف نہیں ہوتے. وہ وحدت الوجود اور وحدت الشعود پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کی ایک مختصر سی تعریف اور اس کے درمیان جو ایک فرق ہے، اگر اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کہ کیونکہ ہم جتنی ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس کا ایک اصل جو اس کا مرکز ہے حضرت اعلیٰ کی تعلیمات اور وحدت الوجود، تو اس سے مزید آگے ہم آگے گفتگو کریں. تو اس پہ اگر اس کا تعارف اگر آپ کروا دیتے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشعود اور ان کے درمیان ان کے مابین فرق، اس پہ اگر تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ اصل میں تو قبلہ شاہ صاحب سے کرنے والا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسکالری بھی ان کے قدموں کی خاک سے ہے، اور جو کچھ بولنے کا ڈھنگ
ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. ہمارے ایک محترم ہیں حضرت علامہ مفتی سید فیض علی شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ اور شاہ صاحب قبلہ جو ہے، تو یہ دونوں احباب ہیں. تو میرا نطق بھی یہیں سے ہے اور ہم سب کچھ جو ہے وہ یہیں سے ہے، تو ان کی موجودگی میں بولنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی مشکل ہے. فیصل بھائی بھی موجود ہیں اور شاہ صاحب نے تو موضوع کو مکمل طور پر جو ہے وہ احاطہ کر دیا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود پر بھی شاہ صاحب فرمائیں گے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا حوالہ محض وحدت الوجود بھی نہیں ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی انسان دوست انسان ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ. اس میں شیخ اکبر کا موضوع ہی یہ ہے کہ انسان کیا شے ہے. اچھا، جب آپ انسان کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا خالق کون ہے. اسی کو فہمانے کے لیے، سمجھانے کے لیے شیخ اکبر نے التدبیرات الالہیہ فی المملکۃ الانسانیہ کا اسلوب اپنایا، اور اس کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑی کہتے ہیں کہ عارفانہ کلام کیا ہے. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، اس کا جو جسم ہے یہ شہر ہے. اسی لیے فتوحات مکیہ اور جگہ جگہ اپنی کتب میں شیخ اکبر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عالم کبیر کی. تو وہ عالم کبیر سے مراد انسان لیتے ہیں، اور وہ عالم اکبر کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ عالم اکبر اور عالم کبیر کی بھی خاص جو ابن عربی کی اصطلاح ہے اس کے فہم سے جو ہے وہ ناشنا ہے مطالعے کے سبب باہر کے. وہ کہتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ شہر کی مانند ہے، اور اس شہر کا جو بادشاہ ہے جسے آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، جو اس شہر کا مالک ہے وہ روح ہے، جسے روح مدبر بھی کہتے ہیں. پھر اسی انسانی جسم سے شیخ اکبر تشبیہ کرتے ہیں کائنات کو، اور کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تفصیل ہے، اس کا اگر اجمال دیکھنا ہے تو وہ اس صورت آدم کو دیکھ لیں، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو حضور سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کئی کتب ہیں، کئی افکار ہیں. فلسفہ الہیات کا اگر آپ بانی کہا جائے آپ کو تو یہ مبالغہ نہیں ہے. اللہ کی تلاش تخلیق آدم کے بعد ہی سے، جب سے انسان آیا ہے تو اس خالق کی تلاش شروع ہے. اسی تلاش کے نتیجے میں مذاہب بنتے رہے، پیدا ہوتے رہے، مختلف نظریات آتے رہے. کچھ نظریات زمین سے اٹھے، کچھ آسمان سے آئے، کچھ درمیان سے بنتے رہے. تو یہ چلتے چلتے آج ہمارا یہ دور آ گیا، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے دور تک. تو جب ہم کہیں کہ فلسفہ تصوف کیا ہے تو فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف کا جواب یہ ہے کہ ابن عربی. فلسفہ تصوف میں ڈسکس کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ تزکیے کی ہوگی. تصوف میں بات کیا ہوگی؟ معرفت الہی کے لیے جستجو کی، عشق کی، محبت کی، وہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا. تو ابن عربی آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان سے محبت کس طرح کرنی ہے. اسی لیے ان کا ایک خاص فلسفہ حب بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حب الہی کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان موجود ہے. تو یہ جو محبت ہے، یہ محبت جو ہے یہ اصل مذہب ہے. دین جو ہے وہ ضابطہ ہے، جو اس کو ضابطے میں رکھتا ہے، جو اس کو دائرہ کار میں رکھتا ہے، جو اس کو حدود و قیود میں رکھتا ہے. تو اگر آپ دین سے، اسلام سے محبت کو غائب کر دیں تو پھر اسلام کوئی شے نہیں، پھر اس کی تبلیغ و اشاعت آپ نہیں کر سکتے. حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کاوشیں کی. ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ
اصل میں جو ہے وہ دکھ چونکہ شاہ جی موجود ہے تو قبلہ گاہ ہمارے یہاں موجود ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تو حضور اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ شاہ جی نے فرمایا کہ دور دراز ایک پسماندہ علاقہ تھا، اس دور میں یہ کیپٹل تو نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ بوئے سیدنا خواجہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین الگیلانی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے اٹھ رہی ہے وہ گولڈے کی سرزمین ہے، اور جیسا کہ ابھی شاہ جی نے فرمایا کہ اطراف و اکناف سے لوگ کشا کشا جو ہے وہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں سلوک کے لیے گولڈا شریف میں، یہی تو گولڈا شریف کی مرکزیت ہے، تو وہاں سے وہ آپ تقسیم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ تقسیم فرما رہے ہیں محبتوں کو۔ ملفوظات میں ایک شعر مجھے شاہ جی ہی نے سنایا تھا کہ ایک دفعہ حضور نے بڑے وجہ کی کیفیت میں یہ شعر پڑھا کہ ہندو ہیں بت پرست تو مسلمان خدا پرست، ہم ہیں غلام ان کے جو ہیں آشنا پرست۔ تو یہ آشنا پرستی ہی سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی فکر ہے، اور اس فکر کو اگر اس بر صغیر پاک و ہند میں کسی شخصیت نے آگے بڑھایا ہے تو وہ ایک ذات واحد جو ہے وہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغرب میں تحقیقات ہو رہی ہیں، مختلف حوالوں سے ہو رہی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ فلسفہ الہیات جو ہے مغرب کا ایک بڑا مرغوب ان کا موضوع ہے، لیکن اس فلسفہ الہیات کو شیخ اکبر نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ 500 کے قریب کتب تو شیخ اکبر کی نفحات الانس میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے بتائی ہے، 400 کتب بھی بتائی گئی ہیں، 150 کے قریب کتب کے حوالے سے تو تحقیقات منظر پر بھی آ چکی ہیں، اور خود سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی کتب کے اندر جو اپنی کتب کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی ہی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، تو وہ تقریباً جو ہے وہ 290 کے قریب ہے، 290 کے قریب۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے افکار ان کتب میں موجود ہیں، صرف ایک نظریہ وحدت الوجود آپ کا حوالہ نہیں، آپ کا حوالہ پوری انسانیت ہے، اور ہم ان کے کسی بھی فکر پر بات نہیں کر سکتے، ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہی سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور اسی عمل تدریس اور عمل تعلیم میں اگر عمر گزر جائے تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار ہے۔ سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب ہے کتاب البا، کتاب البا، اس میں حروف تہجی کا جو یہ حرف ہے با، اس پر آپ نے گفتگو کی ہے۔ تو اس میں اسی کتاب کے اندر آپ نے حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کا یہ قول جو ہے نقل کیا ہے کہ انا النقطۃ تحت البائی، میں با کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ تو شیخ شبلی کی یہ جو قول ہے شیخ شبلی کا کہ میں با کے نیچے ایک نقطہ ہوں، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہم سنتے رہتے تھے کہ حضرت علی کے حوالے سے ہے، لیکن شیخ اکبر نے اس کو حضرت شیخ شبلی کے حوالے سے نقل کیا ہے، علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور اس قول کی تشریح بھی اس کتاب البا کے اندر موجود ہے۔ اس میں لطف کی بات کیا ہے، یہ شیخ کی فکر ہے، اور وہ کس طرح جو ہے کلام اللہ سے، احادیث مبارکہ سے اپنے افکار کو کشید کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہن رسا کا کمال ہے شیخ اکبر کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ با جو ہے، یہ لفظ با وہ ہے جو سب سے پہلے انسان کے منہ سے نکلا، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا الستو بربکم، تو انسان نے سب سے پہلے اپنا منہ کھول کے جو حرف ادا کیا وہ بلا استعمال کیا، قالو بلا۔ تو بلا میں جو یہ با ہے یہ سب سے پہلے انسان کے نطق سے، انسان کی زبان سے ادا ہوا۔ تو یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مواقع النجوم ان کی کتاب ہے، الاسفار النتیجۃ الاسفار ان کی کتاب ہے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ایک کتاب کتاب الازل بھی ہے۔ بے شمار ان کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب کا ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ فتوحات مکیہ بھی ان کی کتاب ہے، اور جس دور میں شیخ اکبر نے سفر کیے ہیں
سیرت نگار ان کے بیان کرتے ہیں کہ 36 سال تو مغرب میں انہوں نے گزارے ہیں اور 36 سال مشرق میں گزارے ہیں. تو یہ چونکہ ان کی جائے پیدائش جو ہے وہ اندلس کے شہر مرسیہ ہے اور 560 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے 638 میں دمشق میں جو کوہ قاسیون وہاں ان کا مزار ہے تو دمشق میں ان کی وفات ہوئی. اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں. شادی بھی ابھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حوالہ ہے جو وہ محض وحدت الوجود نہیں ہے. شیخ اکبر ابن عربی کا سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ راہیں کشاد کی ہیں کہ جن راہوں پر چل کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقصد اصلی حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی خدمات کا اور ان کی شخصیت کا احاطہ کیا. اور میرا سوال جو میں نے آپ کی طرف کیا تھا وہ شاہ صاحب کی طرف میں رکھتا ہوں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اگر آپ تعریف بیان کرتے ہوئے ان کے درمیان اگر تھوڑا سا فرق ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں. ہم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. ایسا ہے کہ دراصل یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو صوفیاء کی دو اصطلاحات ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ صرف دو ہی چیزیں نہیں ہیں، صوفیاء کے ہاں بے شمار اصطلاحات ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے زیادہ معروف ہونے کی ان اصطلاحات کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری اصطلاحات کو جامع ہے، یہ جمع کرنے والی یہ اصطلاحات ہیں. جیسے ہر فن کی کچھ ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اسی طرح تصوف کی بھی ٹرمنالوجی ہے. مثلاً اب وہ صوفیاء جو ہے وہ مغاں، پیر مغاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو پیر مغاں سے مراد شیخ ہوتا ہے. میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں شراب، تو شراب سے مراد عشق اور محبت ہوتا ہے ان کے ہاں. بمے سجادہ رنگی کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبود زراہ و رسم منزل ہا. حافظ یہ کہتے ہیں. تو یہ جو صوفیاء کی اصطلاحات ہوتی ہیں، مختلف ٹرمنالوجی ہے، اس کا ساری کا لب لباب جو ہے وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے. لیکن اس دو لفظوں کے اندر کچھ فکری مباحث ہیں ایسے جو انتہائی پیچیدہ ہیں. وہ ہر بندے کے عام لوگوں کے سمجھنے کی بھی نہیں ہیں. اخص الخواص آپ کہہ لیں، خاص لوگوں کے بھی نہیں بلکہ اخص الخواص کے سمجھنے کی چیزیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ صرف زبانی اور لسانی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ قلبی باتیں ہیں، مشاہداتی باتیں ہیں جو صوفیاء کرام کے احوال اور کیفیات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ جب تک وہ حال اور کیفیت وارد نہیں ہوگی کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر سکتا. وہ میں ہوں یا کس باشد، وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی بارگاہ میں جگہ نہ دے اور وہ کیفیات سے سرفراز نہ ہو، وہ بیان نہیں کر سکتا. تاہم جو کچھ صوفیاء نے بیان کیا میں وہ بیان کر دیتا ہوں. میں نہ صوفی، نہ ملا، نہ زاہد، نہ حکیم. لیکن جو کچھ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی ایک بڑا نام ہے وحدت الشہود کے حوالے سے. تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کیا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے. میں مختصراً عرض کروں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ظاہر ہے محدود ہے. وحدت الوجود میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے وحدت اور دوسرا ہے وجود. وحدت کا مطلب ایک ہونا اور وجود کا مطلب ہم اردو میں یہ لیتے ہیں جسم، لیکن جسم نہیں ہوتا. وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا. وحدت الوجود دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا وجود کا ایک ہونا، کہ یعنی در حقیقت وجود ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کا وجود وہ حقیقی ہے. اور یہ صوفیاء میں سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا خاص یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اصلی اور حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے.
پھر ان پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ جو باقی چیزیں ہیں کائنات میں اللہ کے علاوہ جو موجودات ہیں، تو ان کے وجود کی، ان کے ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے مظاہر ہیں اللہ کے وجود کے. وہ جو حقیقی وجود ہے اس وجود کا مظہر ہے یہ کائنات. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہے کائنات اکبر، عالم اکبر، اور ایک ہے عالم اصغر، عالم صغیر کہہ لیں یا عالم اصغر کہہ لیں. ایک بڑی کائنات ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری کائنات یہ عالم اکبر ہے، بڑا جہان. اور ایک ہے عالم صغیر، وہ ہے انسان. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام جتنی اسماء اور صفات ہیں وہ سارے کا مجموعہ یہ حضرت انسان ہے. اور اس حضرت انسان کو ہی آپ اللہ کی صفات کا مظہر کہتے ہیں. اور ان صفات کا اللہ تعالیٰ کی جو مظہر ہے، مظہر اتم، وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اور یہ ہے حضرت شیخ اکبر کے نقطہ نظر کی ایک مختصر سی بات کہ تمام وجود کی جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے وحدت الوجود کا. وحدت الشہود یہ ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے، یا ان کے دیگر رفقا کا، ان کے پیروکاروں کا، متبعین کا، ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وجود حقیقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود حقیقی اللہ ہی ہے. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. اس سوال میں اور اس جواب میں آ کر حضرت شیخ احمد سرہندی جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں حضرت شیخ اکبر سے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اللہ کا تو وجود حقیقی ہو گیا، کائنات جو ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں، یہ عدم محض ہے. عدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت بخش دی ہے اپنی قدرت کاملہ سے کہ جسے آپ وجود سمجھتے ہیں، آپ کو وجود دکھائی دیتا ہے، وجود ہے نہیں. اس کی مثال سادہ سی میں ایک دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں، جو میں کیا دے رہا ہوں بلکہ یہ خود حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکتوبات شریف میں دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس عدم کو یوں سمجھو کہ یہ کائنات ساری عدم محض ہے، نہیں ہے. پھر یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے، اس کو ایک مثال سے وہ واضح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ایک لکڑی لیں، ایسی لمبی شاخ کوئی لیں، اسے آگ لگائیں. جب اس کی آگے نوک اس لکڑی کی اس میں انگارہ بن جائے تو اس انگارے کو آپ تیزی سے گھمائیں اور اتنی اسپیڈ ہو کہ دور سے دیکھنے والا بندہ جب دیکھے گا تو اس کو دائرہ نظر آئے گا. یہ ایک آپ ذرا غور کریں، امیجن کریں کہ جب ایک لکڑی کے آگے انگارہ بنا ہو اور اسے تیزی سے گھمایا جائے تو ایک سرکل نظر آئے گا جو دور کھڑے بندے کو سرکل دکھائی دے گا. کیا وہ حقیقت میں سرکل ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن وہ عدم ہے. سرکل نہیں ہے، سرکل کا عدم ہے، لیکن وہ وجود دکھائی دے رہا ہے. یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ وہ عدم کو اللہ نے ایک وجود کی صورت میں ہمیں دکھا دیا. تو حضرت شیخ اکبر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ عدم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی وجود اللہ کا ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس وجود کا مظہر ہیں. وہ مثال کیا دیتے ہیں؟ وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے آئینہ ہے، اور یہ مثال ان سے کہیں آگے کی ہے، حضرت شیخ اکبر سے بھی، حضرت شیخ احمد سرہندی سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ہے تو اس آئینے میں جو آپ کو تصویر نظر آتی ہے کیا وہ حقیقی وجود ہے؟ حقیقی وجود تو آئینے سے جو باہر بندہ ہے یہ چیز ہے اس کا ہے، اور جو آئینے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ظہور ہے، وہ عکس ہے، وہ ظل ہے، وہ حقیقی وجود نہیں ہے. تو حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم اس کا مظہر ہیں، اور اس کا مظہر اتم حضرت ختم رسالت محمد رسول اللہ. یہ ہے خلاصہ دونوں تعلیمات کا، وجود کیا وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا. باقی اس میں تفصیلات باریکیاں بہت زیادہ ہیں. اور پھر میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حال کی بات ہے، قال کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے استاذ کریم
حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو استاد الاساتذہ ہیں، بلا مبالغہ بر صغیر میں ان جیسا کوئی استاد نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تو ان سے میں نے ایک دفعہ یہی سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ وحدت الوجود کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک سادہ سی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ عارف بندہ جب محبت میں اس قدر گم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے انا الحق، تو اس کا نام ہے وحدت الوجود۔ اس کی مثال انہوں نے کیا دی؟ سادہ سی مثال دی، سادے آدمی تھے لیکن علم کا سمندر تھے۔ کیا بات ہے شاہ جی؟ انہوں نے فرمایا کہ لوہا ہے ایک اپنا الگ وجود، تشخص، اپنی ایک ماہیت رکھتا ہے لوہا، اور آگ ہے تو وہ اپنی ایک الگ ماہیت رکھتی ہے، وجود، تشخص رکھتی ہے۔ لوہے کو اگر آپ آگ میں ڈال دیں تو تھوڑی دیر وہ گرم ہوگا، گرم ہونے کے بعد وہ سرخ ہونا شروع ہوگا، سرخ ہوتے ہوتے وہ آگ بن جائے گا۔ اب جب آپ اس کو چھوئیں گے تو وہ کہے گا نہیں میں آگ ہوں، وہ تمام خواص جو آگ کے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سالک، ایک راہ حق کا راہی، وہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاتا ہے، اس قدر کھو جاتا ہے کہ عشق ہی عشق اس کو نظر آتا ہے، تو پھر اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے۔ تو اس وقت پھر وہ کہتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے، میں ہوں ہی نہیں۔ تو یہی وحدت الوجود ہے، اور یہی شیخ کی محبت کا پیغام ہے، اور یہی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارا پیغام محبت ہی ہے صوفیاء کا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ محبت عام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ایک احاطہ کر دیا بہت خوبصورتی کے ساتھ وحدت الوجود اور وحدت الشعور کا۔ ہمارے ساتھ علامہ فیصل بھائی عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ بھی موجود ہیں۔ حضرت والا، یہ تو گفتگو ہماری چل رہی ہے آج کے موضوع سے متعلق، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت محی الدین ابن عربی اور حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ ہمارا ہے مسرور کیفی نعت اکیڈمی، تو ہماری نشست میں اگر نعت کی گفتگو نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو نشست ہے وہ کہیں ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے، اگر ان کی نعتیہ افکار کے حوالے سے، اگر ان کی کتب میں نعت کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں، اور حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو کچھ گفتگو شاہ صاحب نے بھی فرمائی، اگر اس کو مزید تھوڑا سا اگر آپ آگے اس پر روشنی ڈال سکیں تو پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے ایک مرتبہ پھر ایک اہم اور قابل توجہ عنوان کو نفس سخن قرار دیا، اور آج یہاں پر مفتی سید عزیز الرحمان گولڑوی صاحب قبلہ کی شرکت، آپ کی سرپرستی ہم سب کے لیے ایک افتخار ہے، اور حضرت کا جو تعارف ہے وہ تو آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، میں صرف ایک پہلو اس میں شامل کروں کہ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قادیانیت کے طوفان کے آگے بند باندھا اور قادیانیت کا سد باب کیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے علم فکر کو جب کتابی شکل میں انہوں نے یکجا کیا، اور کیونکہ جب قلم پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہو اور اس پر پھر جب آپ نے ان مضامین کو ختم نبوت کے حوالے سے اہل علم کے لیے یکجا کیا ہدیت الرسول کے نام سے، تو وہ اس قدر اس کی علمی سطح بلند تھی کہ وہ علماء کے لیے بھی اس کو پڑھنا وہ ایک دقیق مرحلہ تھا۔ تو مفتی سید عزیز الرحمان گولڑوی صاحب قبلہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس کا سلیس اردو میں، اور صرف سلیس نہیں، ایسی سلاست جس میں ادبیت قائم رہے، سلاست اور ادبیت کے امتزاج کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ کیا تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر سکیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے خوبصورت گفتگو ہوئی،
میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے چند جملے نظر کر کے ان کا نعت کا شعر نظر کرتا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کو اگر دیکھا جائے کہ کس دور کے اندر وہ اپنی افکار پیش کر رہے ہیں، وہ آسان دور نہیں تھا، اس لیے کہ اس دور میں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کو بھی یعنی 1 سال عمر تھی محی الدین ابن عربی کی جب حضور غوث الاعظم کا وصال ہوا. تو اب یہ غوث الاعظم کا حیات ظاہری کا دور ابھی گزرا ہے. اس دور میں حضرت امام فخر الدین رازی جیسی شخصیت موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی موجود ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود ہیں. ایسے اکابرین، ایسے اہل علم و دانش کے درمیان رہ کر کوئی اپنی جداگانہ شناخت منوا لے تو یہ آسان کام نہیں تھا. محی الدین ابن عربی وہ ندرت خیال کے شائق تھے. اپنی تحریر میں ہر جگہ وہ خیال کی ندرت لایا کرتے. مثال کے طور پہ ان کی ایک کتاب ہے ستۃ تسعین. اس کتاب کا ایک اچھوتا خیال ہے، بلکہ میں کہوں اچنبا، کہ ان کے خیال میں یہ خیال آیا کیسے. انہوں نے کہا کہ جو حروف تہجی ہیں، ان حروف تہجی کو جب ملفوظی لکھا جائے، مثلا یہ کہ الف کو جب آپ ملفوظی لکھیں گے الف لام فے، تو الف آپ نے لکھا لیکن اختتام فے پر ہوا. آپ نے لکھا شین، شین یہ نون، لکھا شین لیکن اختتام نون پر ہوا. لیکن واو، جب آپ نے واو لکھا تو آغاز بھی واو سے ہوا، اختتام بھی واو پر ہوا. میم لکھیں گے تو آغاز بھی میم سے ہوا، اختتام بھی میم پر ہوا. نون لکھیں گے تو آغاز بھی نون سے ہوا، اختتام بھی نون پر ہوا. اس ندرت خیال کے ساتھ آپ نے کتاب تصنیف فرمائی. یعنی آپ باریک بینی کا اندازہ اس میں لگائیے. جب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، 20-21 سال آپ کی عمر تھی، حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری پر جا رہے تھے. آپ نے ان کو سلام کیا. شیخ صدر الدین نے پوچھا کہ بچے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور درمیان کا کیا ماجرا ہے. کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، درمیان کا ماجرا کیا ہے. اب کیونکہ پوچھنے والا ایک عالم اور ایک صوفی ہے، تو پھر اب جواب محی الدین ابن عربی کا دیکھیے گا. کہا کہ معلوم سے یقین کی جانب جا رہا ہوں تاکہ معلوم کی حقیقت کا ادراک کر سکوں. نقطۂ معلوم سے جا رہا ہوں نقطۂ یقین کی جانب، تاکہ درمیان کہ اس معلوم کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو جائے. اور پھر علم کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ علم چیز کو جاننا نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت سے آگہی ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے جہاں فصاحت اور بلاغت کا عالم تو یہ کہ حضرت امام فخر الدین رازی جب مکہ معظمہ تشریف لائے اور ان دنوں فتوحات مکیہ آپ نے لکھنی شروع کی تھی، تو معمول یہ تھا کہ طواف کعبہ کرتے پھر لکھتے اور پھر طواف کعبہ کرتے پھر لکھنے بیٹھ جاتے. جب امام فخر الدین رازی تشریف لائے تو امام فخر الدین رازی کے آنے پر جس طرح سب نے پرتپاک ان کا خیر مقدم کیا، محی الدین ابن عربی اپنے لکھنے میں مشغول رہے. تو امام فخر الدین رازی کو خیال گزرا کہ شاید انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے. امام فخر الدین رازی کا پھر درس شروع ہوا. جب درس دینا چاہا تو منہ سے الفاظ نہ نکلے، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے. انہوں نے جب کعبے کی طرف توجہ کی، دیکھا وہاں محی الدین ابن عربی بیٹھے. وہ آئے محی الدین ابن عربی کے پاس. محی الدین ابن عربی نے ان سے اپنا دہن کھولنے کے لیے کہا. جب انہوں نے منہ کھولا تو ابن عربی اس وقت فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے. اپنے قلم کی نوک سے ایک نقطہ امام فخر الدین رازی کی زبان پر لگایا. اس نقطے کا کمال اب امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت ہے. ابن عربی کے اس نقطے کا کمال ہے امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت. امام حضرت محی الدین ابن عربی، ان کی ایک اور
जहत वो मैं 2 जुमलों में ही नज़र करूँ। मैंने हज़रत अल्लामा पीर सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया से ये जुमला सुना, और जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरे दिल नशीन हो गया। आपने फरमाया कि इब्न अरबी उनका मुखालिफ हो या मवाफिक हो, आलिम होता है। इब्न अरबी अवाम का मौजू नहीं है, अवाम का कोई लेना देना नहीं इब्न अरबी से। उनके हक में होगा तो भी आलिम होगा, उनका मुखालिफ होगा तो भी आलिम होगा, इसलिए कि इब्न अरबी इल्म की शख्सियत है, इल्म का इस्तिआरा है। फिर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने नात गोई की, शायरी की, और वाहिद, मेरी मालूमात के मुताबिक ये वाहिद शायर हैं जिनको अपने दीवान की शरह लिखनी पड़ी। अब आप ये सोचिए कि किसी शायर को क्या ज़रूरत पड़ी है अपने ही दीवान की शरह लिखे, इसलिए कि उन्होंने दीवान लिख दिया, और जब मौलवियों की समझ में नहीं आया तो फिर वही हुआ जो होता है। जब फतवे लगे तो फिर उन्हें अपने दीवान की शरह लिखनी पड़ी, और अपने अशआर के आरफाना मज़ामीन, आरफाना मौज़ूआत को उन्हें वाज़ेह करना पड़ा। उन्होंने जहाँ गज़लें कहीं शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने, वहाँ नात भी आपने कही, और शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी की वो नात कि जहाँ इब्न अरबी ने कहा कि अला बे अबी मन काना मलिकन व सय्यदा, मेरे माँ बाप कुर्बान उस सरदार पर, उस आक़ाए दो जहाँ पर, व आदम बैनल माइ व तीन आदम बैनल माइ व तीन वाक़िफ़, जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान ठहरे हुए थे, उस सरदार पर मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ कुर्बान हो। और फिर इब्न अरबी फरमाते हैं इज़ा रामा अमरन ला यकूनु खिलाफहु, वो जब किसी बात का इरादा कर लें तो फिर वो बात उनके इरादे के खिलाफ नहीं जा सकती। वलैसा लिज़ालिकल अम्र फिल कौनि सारिफ, और फिर उस बात को कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो आक़ाए दो जहां के इरादे से किसी और समझ फेर दे। जिस बात का इरादा कर ले वो बात आपके इरादे की जानिब सफर करती है। तो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी अपनी ज़ात में एक कायनात है, और मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने, अब बाज़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने वक्त से बहुत पहले पैदा हो गए। यकीनन मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी उस दौर में पैदा हुए कि आज 8 सदियां बीतने के बाद भी जब कोई शख्स मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी को पढ़ता है तो इब्न अरबी उसे एहसास जहल ज़रूर दिलाते हैं। इब्न अरबी उसको ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि तुम नहीं जानते। जिसने अगले ज़मानों पर जहाँ अक्ले इंसानी मुजतमे होकर उस नुक्ता कमाल पर नहीं पहुँच सकी, उस नुक्ता कमाल से आगे का सफ़र 8 सदियां पहले मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने तय किया। नामा साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा की नात हुई, और उनकी शख्सियत के हवाले से भी आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। नात का जिक्र हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी हज़रत आला की नात का जिक्र किया तो उसके 2 शेर पेश कर देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं चाहूँगा मैं ये नात पेश करूँ, लेकिन इस नात के पीछे जो वाक़यात है वो शाह साहब बयान करेंगे इस नात के बाद। मैं इसके 2 शेर पेश कर रहा हूँ कि अज सिख में तेरा दीव तेरी, अज सिख में तेरा दीव तेरी, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी, लो लो विच शौक चंगेरी, अज नैना ने लाया क्यों जड़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान
बड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नू में जाना का के जाने जहाना का इस सूरत नू में जाना का इस सूरत नू में जाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच्चे आका दे रब दी में शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजे मालका माँ सनका माँ के मालका सुबहान अल्लाह माँ अजमल का सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ आसन का माँ अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली 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 किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं किबला शाह साहब से गुजारिश करूंगा इस कलाम का कुछ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए इसका बैकग्राउंड भी अर्ज कर दें ताकि थोड़ा सा लोगों को पता चले कि इस कलाम को लिखने की वजह क्या बनी और इस कलाम के अगर तरफ मफाहिम पे भी अगर थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। जहाँ तक इस कलाम के मफाहिम पर रोशनी डालने की बात है, ये तो खासा मुश्किल काम है और वक्त तलब काम है। मुश्किल से ज़्यादा वक्त ज़्यादा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके एक एक लफ्ज़ पर बहुत गौर किया हुआ है पूरी नात के, और मैं इसके एक एक लफ्ज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आला की जूतों के सदक़े बयान कर सकता हूँ। जहाँ तक इसके बैकग्राउंड पस मंज़र का, इस नात के शान नुज़ूल आप कह लें कि जिस वक्त हुजूर आला के ये क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह ने ये नात कही तो किस कैफियत में कही और उसका पस मंज़र क्या था वो अर्ज़ कर देता हूँ। वो ये है कि हुजूर क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह मुजद्दिद गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब हज पर तशरीफ़ ले गए तो मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा जब हाज़री के लिए गए तो रास्ते में एक वादी आती है, वादी हमरा। तो उस वक्त चूँकि सफ़र दुश्वार था, ऐसा सफ़र नहीं था जैसे आजकल मक्का से मदीना का है कि बड़ी शानदार लग्जरी बसें मिल जाती हैं या दीगर ज़राए मिल जाते हैं। तो उस वक्त पैदल या घोड़ों पे, ऊँटों पे इस तरह से जाना पड़ता था, तो मुश्किलात होती थी। तो बहरहाल वो
تھکے ماندے جب وادی ہمرا میں پہنچے مکہ شریف سے تو وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، قافلے نے پڑاؤ کیا، رکے تو عصر کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر سو گئے، اور معمول یہ تھا کہ عصر کی جو سنتیں ہوتی ہیں 4 فرضوں سے پہلے، جن کو فقہ میں غیر مؤکدہ سنتیں کہا جاتا ہے، مستحب ہوتی ہیں، پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اولیاء اللہ عام نہیں ہوتے، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی چنے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور سنتیں رہ گئیں، عصر کی سنتیں جو غیر مؤکدہ تھیں ادا نہیں فرما سکے۔ تو حضور آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے خواب میں، اور آپ نے فرمایا کہ مہر علی تو میری اولاد میں سے ہے، تو نے بھی میری سنتیں چھوڑ دی۔ تو حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ کو جو کیفیت ہوئی اس دیدار سے کہ حضور کے دیدار با کمال سے جو مشرف ہوئے، جمال با کمال سے مشرف ہوئے، اس کیفیت کے زیر اثر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے یہ نعت لکھی ہے، اور اسی میں آپ یہ اسی لیے فرماتے ہیں، جیسے انہوں نے پڑھا شعر کہ اے صورت اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ کہ نبی علیہ السلام کی صورت مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صورت کو میں جان کہوں یا جان کی بھی جان کہوں، اپنی روح کہوں اس کو یا روح کی بھی روح کہوں اس صورت کو، اور سچ کہوں تو میں اس حضور کی صورت کو نہ اپنی جان کہتا ہوں نہ جان کی جان کہتا ہوں، میں رب کی شان کہتا ہوں۔ یہ رب کی شان ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی بیان نہیں۔ تو حضور کی جو صورت مبارکہ ہے وہ ان کے دل میں اتر گئی، نقش ہو گئی، اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ کہ آپ کے جو لب مبارک ہیں، ہونٹ مبارک ہیں، ان کو میں لب کہوں یا یمن کے موتی کہوں، اور یہ جو موتی ہیں دانت ہیں، یہ موتیوں کی لڑیاں ہیں جو چمک رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یعنی کیفیات جو تھیں، ان کیفیات کو حضور اعلیٰ نے اس نعت میں سمویا ہے، اور سارا کرنے کے بعد عجز و انکسار کا جو آپ نے آخر میں بات کی ہے کہ، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ وہ عربی والا جو ہے سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعجب کے لیے کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی عجیب چیز دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جب ایسی عجیب چیز دیکھیں کہ جو حضور کا جمال با کمال ہو تو اس کے لیے تو پھر ایک دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ ما اجمل کا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، ما احسن کا، آپ کتنے حسین ہیں، ما احسن کا ما اکمل کا، آپ کتنے کامل ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، یہ تو عربی ہوگی۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مہر علی کہاں اور آپ کی ثنا، آپ کی تعریف کہاں۔ یہ عجز کے انتہا ہے، حالانکہ یہ وہ تعریف ہے کہ اس جیسی تعریف میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلغ العلا بکمال ہی کے ٹکر کش اشعار۔ حضرت شیخ سعدی کا جو بلغ العلا ہے یہ کائنات میں گونج رہا ہے بلغ العلا بکمال ہی، اور کائنات میں گونج رہا ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا۔ تو یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، تو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا یہ عجز کی انتہا ہے، اور اس کا گونجنا یہ ان کی قبولیت کی انتہا ہے۔ کائنات کے اندر یہ گونج رہا ہے یہ شعر، یہ قبولیت کی انتہا۔ گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں، کہ میری تو گستاخ آنکھیں ہیں، انہوں نے کہاں جا کے آنکھیں لڑ گئیں کہ حضور کے دیدار سے، حضور کے چہرہ انور سے یہ آنکھیں لڑ گئیں۔
ایسے معشوق کے ساتھ تو آنکھیں لڑانا بھی بے ادبی ہے. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. تو یہ وہ والا مضمون انہوں نے بیان فرمایا. بہرحال یہ وہ چیز ہے جس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. یہ پیر میر علی شاہ ہی بیان کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں کہ اس مشاہدے میں جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ نے جو خواب کی صورت میں حضور کا مشاہدہ کیا، جہاں ان کو یہ بظاہر سرزنش نظر آتی ہے کہ آپ نے سنت ادا نہیں کی، لیکن اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے جو میری نظر میں ہے کہ حضور آ کر خود ان کو اپنی اولاد ہونے کی سند عطا کر رہے کہ میرے علی تو میرا بیٹا ہو کر میری سنت چھوڑ رہے. جب حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہے تو مطلب میرے علی ان کا بیٹا ہے. اس سے بڑی سند اور ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. تو سبحان اللہ ما اجمل. سبحان اللہ. شاہ صاحب کی گفتگو ایسی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اور آپ دونوں احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی گفتگو ایسی دل چاہ رہا ہے صرف شاہ صاحب سے بات ہوتی رہے اور ان کو سنتے رہے ہم. اور بالکل میرے ذہن میں یہ بھی میں حقیقتاً بیان کر رہا ہوں، سوال اٹھنے سے پہلے جواب مل رہے ہیں، تو میں خود بھی جو ہے آج کافی اچھا. میں ایک سوال ابھی آپ شاہ صاحب سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب حضرت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت اعلیٰ کی تعلیمات پہ، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، تو کچھ حضرت اعلیٰ کی مجلس کا بیان فرمائیں کہ حضرت اعلیٰ کی مجالس کیسی ہوتی تھی اور ان مجالس میں کون لوگ ہوتے تھے. اور اگر اس میں تھوڑا سا اگر آپ اس تعلیمات ابن عربی کو بھی شامل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس جو ہے یہ دو طرح کے رنگ سے رنگین ہوتی تھی. ایک رنگ ان میں عالمانہ ہوتا تھا اور ایک رنگ ان میں عاشقانہ ہوتا تھا. حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ کی جو وہاں بیٹھک ہے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، اس وقت کے جو ساتھی تھے حضور اعلیٰ کے، اس کو عشق آباد کہتے ہیں. یہ اس نام میں بھی ایک چاشنی ہے اور میں اس کو ایکسپلین کر نہیں سکتا. بس وہ لفظ جو ہے وہ محسوسات سے تعلق رکھتا ہے. آج بھی اس کو عشق آباد کہا جاتا ہے. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ایک تو وہاں کتابیں رکھی ہیں. میں نے ڈاکٹر کامران صاحب کو وہاں زیارت بھی کروائی اس جگہ کی جہاں آپ بیٹھتے تھے. تو وہاں آج بھی وہ عشق و محبت کا رنگ جھلکتا ہے. جی ہاں. اور کتابیں ہیں ارد گرد، وہ علم کا رنگ ہے، ایک علم کا دبدبہ، وجاہت. پیر میر علی شاہ کا جو تصور جو ہے وہ آتا ہے تو علم سامنے پہلے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر جب شیخ محی الدین ابن عربی کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں تو عشق و سرمستی کی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں اور وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال پیر میر علی شاہ کی جو مجالس ہوتی تھیں یہ ان دونوں رنگوں سے رنگین ہوتی تھی. ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہند و پاک سے تو بالعموم اور باقی بالخصوص ایران سے، افغانستان سے، عرب ممالک سے، ترکی سے، یہاں تک کہ علماء حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں آ کے حاضر ہوتے تھے. اور نہ صرف مسلم علماء بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ آ کر حضور اعلیٰ سے اکتساب فیض کرتے تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اکتساب فیض کے لیے انہوں نے بھی ایک دفعہ خط لکھا تھا. گو وہ حاضر نہیں ہو سکے لیکن ان کے ہم اثر لوگ بہت سارے وہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں، سیاسی لوگ بھی، وہ بھی حاضر ہوتے تھے. نواب، بڑے بڑے والیان ریاست، وہ آ کے گھٹنے ٹیک دیتے تھے حضور اعلیٰ کے پاس. اور حضرت اعلیٰ پر وہ ایک رنگ تھا خاص. میں نے ایک واقعہ اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ایک نواب صاحب آئے، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نوابوں کے رنگ آپ کو پتہ ہے وہ نوابی رنگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی گھوڑوں کی اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس، میرے استبل میں اتنے شاندار گھوڑے ہیں اور فلاں ہیں چنا ہیں. تو مطلب ایک تعلی تھی اور تکبر تھا کہ میرے پاس مال و دولت بڑا کثرت سے ہے. جبکہ میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ بڑے اعلیٰ گھڑ سوار بھی تھے.
بہت ہی ماہر قسم کے گھڑ سوار تھے. یہ ان کا ذوق بھی تھا اور یہی ان کی ورزش بھی تھی اور یہ سنت بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو بہرحال حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ ان کی بات سنتے رہے اور ظاہرہ بیزار ہوتے رہے کہ یار یہ بیٹھ کر میرے سامنے اب گھوڑوں خچروں کی باتیں کر رہے. بہرحال سن لی. ان کا جو وسعت تھی وہ سینے کی کشاد تھی, وہ انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا. جاتے ہوئے جب وہ اٹھنے لگے تو ایک خادم سے کہا کہ ذرا نواب صاحب کو ہمارے استبل میں سے گزار کے لے جائیں. تو اس کو ہماری ادھر گولڈا شریف کی زبان میں تربیلا کہتے ہیں. تو انہاں ذرا تربیلے چوں گزار کے کھڑے ہو. تو وہ جب نواب صاحب کو تربیلے میں سے اس طویلے میں سے گزارا تو وہاں ہر رنگ نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور وہ نسلیں کہ جو نواب صاحب نے خواب میں بھی نہیں دیکھی. وہ جس نسل پہ نگاہ ڈالتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ گھوڑا بھی بند ہے, یہ گھوڑا بھی بند ہے. تو حضرت صاحب کا مقصد یہ تھا کہ یہ فقیر کا آستانہ ہے, یہاں گھوڑوں کی باتیں نہیں کرو, یہاں محبت کی باتیں کرو. اور اس کو میں جوڑوں گا اس بات کو حضرت خواجہ نظام الدین پیا نظام محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہ ان کی خانقاہ کے جو گھوڑے تھے ان کے حالات میں پڑا ہے کہ وہ سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, جس کو پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں, اردو میں اس کو کھونٹا کہتے ہیں, جو گڑا ہوا ہوتا ہے زمین میں. تو وہ کھونٹے سونے کے تھے. تو ایک بندے نے ان پر یہ اعتراض کیا, جیسے آج بھی صوفیاء پر لوگ زبانیں تان دراز کرتے ہیں, یہ ہر دور میں رہے ہیں, اس وقت بھی تھے. تو اس نے یہ سوال کیا, یہ اعتراض کیا کہ اینچے درویشی کہ یہ کیا درویشی ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے کھونٹے بھی سونے کے گاڑ رکھے. تو حضرت جلال میں آئے اور بہت خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ در گل انداختم نہ در دل, میں نے اس کو مٹی میں گاڑا ہے, دل میں نہیں گاڑا. میرے نزدیک ان کھونٹوں کی, ان سونوں کی حیثیت یہ ہے سونے کی کہ اس کو میں اس کے ساتھ گھوڑے باندھتا ہوں, یہ تم لوگوں کے دلوں میں گڑا ہوا ہے. تو یہ حضرت کا مزاج تھا اور یہی ان کی محافل تھی, یہی تعلیمات تھی. تعلیمات تو ایسی تھی, میں نے حضرت کے وہ خدام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو بالکل سادہ, بالکل ان پڑھ, اور وہ لوگ کہ جن کو بظاہر الف بے پڑھنا بھی نہیں آتا. میں چشم دید گواہ ہوں, حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈرائیور چاچا نور محمد ان کو کہتے تھے. انہوں نے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ کی 5 پشتوں کی ڈرائیونگ کی ہے. وہ خود کہتے تھے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یہ ہاں, وہ ان پڑھ آدمی تھے, کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے, خوشاب کے رہنے والے تھے, وہیں فوت ہوئے, زندگی بھر وہیں رہے. بچپن میں آئے اور زندگی کوئی 80-90 سال وہاں گزارے. تو ان کے پاس میں بیٹھتا ہی صرف اس لیے تھا کہ اس ڈرائیور کے پاس, جو پیر میر علی شاہ کا ڈرائیور ہے, کوئی عالم نہیں ہے, وہ جب مثنوی مولانا روم پر بات کرتے تھے تو آنکھیں کھل جاتی تھی بندے کی کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ پیر میر علی شاہ کے ڈرائیور کی حالت تھی کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو ایک کیفیت میں آ جاتا تھا کہ یار یہ کیسے بیان کر رہے ہیں مثنوی مولانا روم. وہ اسرار و معارف وہ بیان کرتے تھے کہ میں کافی دیر ورطہ حیرت میں بھی رہتا تھا اور ایک کیفیت میں رہتا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے. بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دن, خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. ماشاءاللہ میں مسرور نعت کیفی اکیڈمی کی جانب سے اور اہلیان کراچی کی جانب سے بالخصوص میں شاہ جی کو اہلاً و سہلاً مرحبا اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور بالخصوص اس نعت اکیڈمی میں جو آج خوشبوئیں بکھیری ہیں شاہ جی نے, تو یہ یہاں کی مشام تو انشاءاللہ تا صبح قیامت اس کو محسوس کریں گے, اور اللہ رب العزت اس میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. یہ ہمارا جو موضوع تھا, اسی موضوع کی مناسبت سے مختلف مجالس کا اہتمام ہوتا رہتا ہے, اور ابھی حال ہی میں انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار کو 18 دسمبر کو مجلس ابن عربی کی جانب سے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ سالانہ 3ری مجلس ابن عربی کی محفل ہے جو میٹروپول ہوٹل میں انشاءاللہ العزیز
دوپہر 2 بجے بعد نماز ظہر انشاءاللہ یہ شروع ہوگی. مختلف اہل علم اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور یہ خالصتاً حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات اور افکار اور ان کی تعلیمات کے پرچار کے حوالے سے ہے. تو اس میں خصوصی خطاب تو حضرت علامہ استاذ العلماء پیر سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور اسلام آباد سے قبلہ شاہ جی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز شاہ جی کا بھی خطاب ہوگا. آپ تمام سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، وہ ضرور جو ہے اس بابرکت محفل میں شرکت کریں. اور میں ایک بار پھر جو ہے یہ بات عرض کروں گا کہ شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جس وقت آپ تربیلا کا وہ ذکر کر رہے تھے، محافل مجالس حضور اعلیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو یقین کیجئے کہ چونکہ آپ ہی کے ساتھ اس پورے خطے کا ہم نے وزٹ کیا ہے، اور آپ نے شاہ جی نے جو ہے وہ ایک ایک جگہ جو ہے اس کی نشاندہی کی، اور اس کی ایک تاریخ ہے. تو کبھی جانا ہوگا آپ حضرات کا تو آپ دیکھیں گے، اور جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ تو پہنچ گئے ہوں گے. تو بس بات یہی ہے کہ وہ جی چاچا نور کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ مثنوی کے عالم ہیں، اور ہم پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے کہ غیر حق را جملگی برباد کن، کل شعین حالکن را یاد کن. حضرات گرامی، آج کا موضوع بڑا دقیق تھا، اور آج کے موضوع پہ گفتگو یقیناً شاہ صاحب کا ہی خاصا تھا کہ آج کی جو نشست تھی وہ عشق و محبت سے مرصع تھی. اور اگر میں بات کروں، ابھی حضرت والا بات کر رہے تھے تو لمحے بھر کے لیے ایسا لگا خود گولڈا شریف میں ہوں. تو عشق آباد کی بات ہوئی اور حضرت اعلیٰ کے ڈیرے کی بات ہوئی، تو وہ زیارتیں ہم نے بھی کی. کیا سادگی ہے، کیا عشق ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت ہر چیز وہاں پہ ویسے ہی موجود ہے جیسے ان کے دور میں تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت اعلیٰ وہاں موجود ہیں. جب وہاں پہنچیں، جب اس کی زیارت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب چیز وہیں موجود ہے. اور حال میں اگر میں بات کروں قبلہ چھوٹے لالا جی کی، کہ جب خاص طور پہ ان کی وصال سے قبل ابھی میں جب آخری ان کا دیدار میں نے کیا، جب میں پہنچا ادھر، تو ایسا لگ رہا تھا کہ لالا جی نہیں حضرت اعلیٰ بیٹھے ہیں، بالکل ایسا. اور میں اپنی بات بتاؤں کہ میرے شیشے سے وہ زیارت کروا رہے تھے کیونکہ آپ علیل تھے. تو ایک لمحے کے لیے مجھے میرے دل میں یہ آیا شاہ صاحب کہ میں نے دیکھا، کیونکہ لالا جی جیسے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ زیارت کر رہے تھے، تو میرے دل میں ایک سوال آیا. میں نے کہا کہ لالا جی میں جب آتا تھا تو آپ مجھے پیار کرتے تھے، وہ مجھ سے پوچھتے تھے، آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے. تو جب میں جاتا تھا اس طرح میری داڑھی میں چوڑی میں ہاتھ ڈال کے پوچھتے تھے کہ کب آئے ہو. پنجابی میں خاص وہ بات کرتے تھے، اور پھر پوچھتے تھے روٹی چھوٹی کھائی نہیں کھائی. خادموں کو بلانا کہ جب اس کو روٹی کھلاؤ پہلے. تو سرائے نمبر 3 پہ خاص طور پہ جب وہ بیٹھتے تھے، تو میں نے جیسے یہ دل میں میرے خیال آیا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، لالا جی نے نظریں اٹھائی، سیدھا مجھے دیکھا. میں چونکہ آپ کی طرف بھی دیکھا تو بالکل ایسے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ بالکل میری طرف دیکھا، اور مجھے دل میں ایسا ایک لگا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں دیکھ لیا. اور اس طرح ایک دفعہ نظر پلکیں جھکائی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اپنے وہی عالم میں استغراق میں چلے گئے. تو حقیقت ہے کہ ایک بڑی روحانی ایک کیفیات ہے وہاں کی گولڈا شریف کی. میں ابھی شاہ صاحب سے پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ گولڈا شریف جانے کے بعد وہاں سے نکلنے کا دل نہیں چاہتا، کہ بس وہ شب و روز وہیں بسر ہوتے ہیں. اور ایک عجیب ہی وہاں کی بات ہے. میں علامہ صاحب کے پاس ہوں، میری ایک سوال ہے تو میں ایک ذہن میں گھوم رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں شاہ صاحب سے وہ بھی کر لوں تاکہ وہ بھی آگے بات مکمل ہو جائے. اچھا، تذکرہ ہو رہا تھا کلمۃ الحق کا جو کتاب ہے، میں چاہ رہا تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ تصنیف آیا حضرت اعلیٰ کی ہے نہیں ہے، اور اس کے مضامین کیا ہے، اس کے حوالے سے اگر تھوڑا سا اس کا. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا ان سے پہلے ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن شاہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفہ وحدت الوجود کے بہت بڑے نمائندہ لوگوں میں سے تھے، اور اس کے متبعین میں سے تھے اس فلسفے کے.
اور ان کے ہاں اس فلسفے کا اس قدر زیادہ وہ تھا، خیال پایا جاتا تھا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الحق، حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ عالم اس درجے کے تھے کہ میں نے ان کی وہ کتاب دیکھی ہے، میرے اپنے ذاتی کتب خانے میں اس کا عکس پڑا ہوا ہے اس کتاب کا، وہ آج کل بازار میں ملتی نہیں ہے، تو بہرحال وہ فوٹو کاپی کی صورت میں میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اور اس میں کمال یہ ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم کہ جن کی کتابیں پڑھ کر مولوی بنتا ہے، شرح جامی آج بھی درسیات میں بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، تو اس کتاب پر بھی مولانا جامی پر بھی وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی عام آدمی ہو۔ حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی اس لیول کے آدمی تھے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے فلسفے پر بھی، فلسفہ وحدت الوجود پر بھی ان کو بہت دسترس تھی، اور صرف زبانی کلامی دسترس نہیں، وہ حال کے آدمی تھے، صرف قال کے آدمی نہیں تھے، تو ان پر حال کا غلبہ تھا، تو اس غلبے کے تحت انہوں نے وہ کلمۃ الحق نامی کتاب لکھی، یہ اس کا کتاب کا پس منظر ہے۔ اب اس کتاب کے مندرجات کیا تھے؟ مندرجات اس کتاب کے یہ تھے جس کا لب لباب یہ ہے کہ وحدت الوجود کے حساب سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ وحدت الوجود کے حساب سے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وحدت الوجود کے حساب سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح سے نہیں مانتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یہ نقطہ نظر تھا حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی کا۔ یہ نقطہ نظر ظاہر ہے کہ انتہائی شدید قسم کا نقطہ نظر ہے، متشددانہ نقطہ نظر ہے، اور مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت کو کافر قرار دینے والا نقطہ نظر ہے، جیسے آج کل بھی آپ ظاہری علماء میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کفر کی مشینیں لگا رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر اس طرح کی کفر ساز مشین نہیں تھے، یہ تو عشق والی مشین سے وہ ایک فائر ہوا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ کا وہ مفہوم لیا جائے کہ جو وحدت الوجود کے ہاں ہے، کہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں، اور اس کے لیے تمام امت مرحومہ پابند ہے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اس کی وجہ سے چونکہ بہت سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا کافر ہونا لازم آتا تھا، تو حضرت اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو میں نے بتایا کہ ان کے سینے کی کشاد اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ لوگوں کو کافر قرار دیا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی کشاد وہ اس کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر اس کے رد میں وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے تحقیق الحق۔ تو اس کا پورا نام اب ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق۔ تو کلمۃ الحق جو ہے وہ عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی کی ہے، اور تحقیق الحق جو ہے یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا وہ مفہوم جو عام طور پر مسلمانوں میں رائج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، بس اس مفہوم پر اعتماد کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہے، اور وحدت الوجود والا مفہوم لینا یہ خاص ہی نہیں اخص الخواص کا کام ہے۔ تو وہ لوگ کریں کہ جن کا کام ہے، جن کے حوصلے ہیں زیادہ، تو یہ ان کے لیے ہے یہ۔ اور پھر اس میں ایک خاص چیز جو دیگر حضرت اعلیٰ کی کسی کتاب میں بلکہ کہیں بھی نہیں ملتی، تحقیق الحق میں جو میری نظر سے گزری، وہ یہ ہے کہ توحید کی بہت ساری اقسام حضور اعلیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ سارے علماء بیان کرتے ہیں، علم کلام میں بھی کرتے ہیں، اور دیگر اس میں مباحث میں بھی ہوتی ہیں، توحید کی بیانات ہوتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے ایک خاص چیز بیان کی ہے، توحید فی الحب، محبت میں توحید، یعنی محبوب ہو تو ایک ہی ہو، در در کی گدائی نہ ہو۔ تو وہ توحید فی الحب کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہے اصل ایمان۔ تو یہ ہے اس کتاب کا لب لباب۔ بات پھر وہیں آ کے پہنچی
جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میرا پیغام ہے محبت، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ، اصل میں گفتگو میں اب سمپ کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں علامہ صاحب کو شریک گفتگو کروں۔ حضرت اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے اور حضرت اعلیٰ کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ رد قادیانیت ہے، جو عوامی طور پہ بھی ہم تمام احباب جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی اگر علمی خدمات کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی کتاب تصفیہ مابین شیعہ و سنی میں موجود ہے، جو محبت کا درس ان کی خانقاہ سے چلا ہے اور جس طور پہ دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا کام ہوا ہے، اگر اس پہ آپ ایک ذرا طائرانہ سی ایک مختصر سی اگر ایک اس پہ نظر ڈال دیں تو حضرت اعلیٰ کی علمی خدمات کا بھی احاطہ ہماری آج کی اس نشست میں ہو جائے گا۔ حضرت اعلیٰ پیر سیدنا سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یقیناً آپ عالم ہیں، صوفی ہیں۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے جس طریقے سے اس مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ پورا عمل، پوری جد و جہد، اپنی مثال آپ ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اگر چاہتے تو اپنے دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کر سکتے تھے اس موضوع پر، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فتاوی نویسی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ خود اپنی خانقاہ سے نکلے، سفر کیے اور مرزا قادیانی کو للکارا، اور ایک بڑی مضبوط قوت، ایک بڑی مضبوط آواز، بلکہ سب سے مضبوط آواز حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا کہ ایک جانب آپ نسب میں اعلیٰ ترین نسب رکھنے والے ہیں، پھر علم میں آپ اعلیٰ ترین علمی شخصیت ہیں، اور عرفان میں، طریقت میں، تصوف میں اس کمال پر ہیں کہ جس پر رہتی دنیا تک انسان رشک کرتا رہے گا۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار ہمیں پیر صاحب کا فیضان ہمیں ہماری نسلوں کو عطا ہو۔ اختتام پر بس میں ابرار بھائی کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ مسرور کیفی نعت اکیڈمی ہمیشہ نت نئے علمی فکری موضوعات کے ساتھ مذاکرے کا اہتمام کرتی ہے۔ آج کا عنوان بھی بہت علمی اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث رہا ہے یقیناً، اور میں نے خود یہاں پر آج مفتی سید عزیز الرحمن گولڑوی صاحب سے بہت استفادہ کیا، بہت سارے نئے گوشے، بہت سارے نئے زاویے وہ سامنے آئے۔ خدا بند ذوالجلال پاک پروردگار مفتی صاحب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، اور ہمارے ڈاکٹر کامران قریشی صاحب نے جس طریقے سے دعوت دی ہے اس کو ایک مرتبہ میں پھر دہرا دوں کہ آنے والے اتوار کو میٹروپولیٹن ہوٹل میں بعد نماز ظہر مجلس محی الدین ابن عربی کا اہتمام ہے، جس میں خالصتاً محی الدین ابن عربی کی شخصیت اور ان کے فلسفے پر گفتگو ہوگی۔ پیر علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب اس میں خصوصی خطاب فرمائیں گے، تو اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ بس میں آخر میں ایک بار پھر ابرار بھائی کا شکر گزار ہوں، اور یہ ابرار بھائی کی مسرور کیفی نعت اکیڈمی میں یہ دوسری حاضری ہے شاید، اور جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ایک یادگار ہے۔ آپ آتے رہیں گے تو یہاں ہوتی رہے گی، اب یہ آپ پر موقوف ہے۔ تحقیق الحق فی کلمت الحق کے حوالے سے بات ہوئی، شاہ جی نے ایک خلاصہ اس کا پیش کیا، بڑی ادق کتاب ہے۔ بس یہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مزاج ہے حضور اعلیٰ کا، جس مزاج کی شاہ جی بات کر رہے ہیں کہ کشاد ہے اس مزاج میں، اور لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت سے جوڑنا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک مزاج ہے علماء کا کہ وہ اگر کسی صاحب علم کی تردید بھی کرتے ہیں تو تردید پر مشتمل جو تحریری کتاب ہوتی ہے، جواب یا رد الجواب، تو اس کا نام بھی ایسا رکھتے ہیں کہ آپ کو نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس نے اس کے خلاف لکھی ہے۔ تو اگر حضور اعلیٰ کا ایسا مزاج ہوتا تو حضور اعلیٰ اس کتاب کا نام رکھتے تحقیق الحق علی کلمت الحق،
تو لیکن حضور اعلیٰ نے اعلیٰ نہیں کہا، حضور اعلیٰ نے فی کلمت الحق کہا ہے. واہ 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 واہ. حضور اعلیٰ نے یہ میں ان علماء کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نئے لکھنے والے بھی ہیں، کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو جائے تو اس اختلاف کو کس سلیقے سے آپ نے تحریر کی بندش میں لے کے آنا ہے. اور میں شاہ جی سے پتہ نہیں میں اس بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکا ہوں یا نہیں، تو شاہ جی اس کے اوپر گفتگو فرمائیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت شاندار بات کی ہے. میں اس پر صرف ایک اضافہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میں یہ بات فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے کہ یہ جو حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب لکھنوی نے ایک مخصوص نقطۂ نظر اپنایا اور اتنے لوگوں کو کافر قرار دیا اور ان کا کفر لازم آتا تھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اعلیٰ نے دیکھیں کتنی شاندار بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ غلبہ حال کی وجہ سے لکھا، تو ان کو مورد تان نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر غرق ہوئے تھے کہ ان کو یہی بات کہنی چاہیے تھی. باوجود ہے کہ اتنی علمی ادق اور تحقیقی کتاب لکھنے کے باوجود وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ تھے. تو پھر وہی پیغام ہے محبت. کیا بات ہے. شاہ صاحب نے جو گفتگو کی اور حضرت اعلیٰ کی جو بات کی، مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب کو یاد آئی. ہمارے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں خانقاہ ہو وہاں مدرسہ قائم کرو، اور جہاں مدرسہ ہو وہاں خانقاہ قائم کرو. کہ مدرسے کی تعلیم مکمل ہو سکتی ہے، خانقاہ کی تعلیم ساری زندگی چلتی ہے. اور جو صوفی ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے. جو صرف مدرسوں سے نکلتے ہیں تو وہ پھر وہ آپ کی والی بات کہ وہ اس نقطے کو سمجھ نہیں پاتے. اور وہ جو محبت کا جو ایک عنصر جو خانقاہ سے، جو تعلیم محبت کی خانقاہ سے ملتی ہے، شاید وہ لوگ اس سے کہیں دور ہوتے ہیں. آپ کو ہم بتائیں کہ ہم خانقاہ ہی کو مدرسہ سمجھتے ہیں. بالکل خانقاہ ہی مدرسہ ہے. بے شک. کیا بات ہے. بہت خوب. حضرات گرامی، آپ نے گفتگو ہمارے معزز مہمانان گرامی کی سنی، اور یقیناً آج کی نشست سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں بہت ادب کے ساتھ بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت قبلہ مفتی سید عزیز الرحمن شاہ گولروی دامت برکاتہم عالیہ کا، کہ آپ کی موجودگی نے آج کی اس نشست کو چار چاند لگا دی، اور آپ سے ہم نے اکتساب کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم رکھے. اور خصوصی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر کامران قریشی صاحب کا، کہ جن کی توسط سے ہمیں شاہ میسر ہے. اور آج کی نشست کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی نشست ہوئی اس کے محرک بھی ڈاکٹر کامران قریشی صاحب کہیں نہ کہیں ہیں. اور ابرار بھائی کو بھی مبارکباد، مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو مبارکباد، ہمارے علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ، کہ ان کی موجودگی میں حقیقت میں اپنے لیے بات کروں کہ ان کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. آخر میں تحائف پیش کیے جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دو بند حضرت اعلیٰ کے، عشق و محبت کی بات ہو رہی ہے تو حضرت اعلیٰ کے ہی کلام سے دو بند، کہ ایک جو یاد آئی گرلا شریف کی، کہ تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، موہ نیند نہیں آرام نہیں، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، توری یاد ہے من کا چین پیا، توری یاد ہے من کا چین پیا، وصلی علی کیا شانن ہے
وصلی علی کیا شانن ہے لا مثلا کا پیدارن پیا توری یاد ہے من کا چین پیا ساون کی کالی راتوں میں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ چین کی نیند سوتا ہے جگ چین کی نیند سوتا ہے ایک برہا ماری روتی ہے ایک برہا ماری روتی ہے مہر علی ہے حب نبی مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی اور حب نبی ہے مہر علی لہموں کا لہمی دموں کا دمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا فرق نہیں ماں بہن پیا توری یاد ہے من کا چین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا بڑی شہ منور یاد ان کی جسے آ جائے ان کو یاد کرنا توری یاد ہے من کا چین پیا توری یاد ہے من کا چین پیا جزاک اللہ. میں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے منتظم اعلیٰ جناب محمد ابرار حسین صاحب سے درخواست کروں گا وہ آئیں اور شاہ صاحب کو یا جناب تحفہ پیش کریں. شاہ صاحب درخواست ہے کہ تشریف لائیں. سامنے دیکھیں. ڈاکٹر کامران قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور یہ اجرک کا تحفہ ابرار بھائی کی آپ کھڑے ہیں آپ کی موجودگی سے ہمیں بھی بہت بہت شکریہ. علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہ والی سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اجرک کا تحفہ ہمارے ابرار بھائی بہت بہت کرم فرمائیے. ابھی تو بیچ میں جی جزاک اللہ. تمامی احباب جو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ آن لائن شامل رہے میں ان تمامی احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ تمام احباب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.